अरबों और मुसलमानों को ढूंढ ढूंढ कर पथराई हुई आंखें सफ़ेद होने को थीं कि उन्होंने एक मंजर देखा कि मुसलमान ममालिक के रऊसा एक जगह जमा होकर उनके हुकूक के लिए बातचीत कर रहे थे। एक दूसरे के मसल की हरीफ समझे जाने वाले उनके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे थे और उम्मीद के दिए की टिमटिमाती लौ एक लम्हे को फिर से जलना शुरू हो चुकी। एक तरफ सऊदी अरब ने ईरान का साथ देने का ऐलान किया तो दूसरी जानिब रूस ने फ़लस्तीन को एक आज़ाद और अलग रियासत तस्लीम करते हुए बैतुल मक़दस को उसका दारुल खिलाफा मानने का फैसला कर लिया है। यूं खित्ते में ताकत का तवाज़ुन किस तरफ होगा ये देखना है, इजराइल के लिए कितनी परेशानी होगी ये देखना है, जंग में कौन कहां पर खड़ा होगा ये देखना है। मैं यासिर रशीद हूं, आप सब पर सलामती हूं और आप देख रहे हैं 92 डिजिटल। नाज़रीन, सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बैनुल अक़वामी बरादरी से ये मुतालिबा किया है कि वो ईरान की खुदमुख्तारी और सालमियत के एहतराम के लिए इजराइल को पाबंद करे। सऊदी अरब में गज़ा और दीगर मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों और लबनान की सूरत हाल पर मुनक़्क़िदा मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही इजलास हुआ, जिससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी इलाकों लबनान और ईरान पे इजराइली हमलों की शदीद मसम्मत करते हैं और एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत का इहादा करते हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने लबनान पर जारी इजराइली हमलों को उसकी खुद मुख्तारी और सालमियत के लिए ख़तरा करार दिया। आपको महज ये बयान लगता होगा, लेकिन ये खत्ते के लिए बड़ी डेवलपमेंट है, उसको समझने की ज़रूरत है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिद अक्सा की बेहुरमती की शदीद मजम्मत करते हुए बैनुल अक़वामी बरादरी से इजराइल को जंगबंदी पर मजबूर करने का मुतालिबा किया है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से जब ये मुतालिबा सामने आया तो उधर वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ समेत दीगर सरबराहान मुमलिकत व हुकूमत, अरब लीग और OIC के आला हुकाम ने भी इसकी तायीद की। इजलास में 50 से ज़ायद सरबराहान मुमलिकत और खुसूसी नुमाइंदे शरीक हुए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि आलमी बरादरी इजराइली जराइम को नज़रअंदाज कर रही है, जबकि गज़ा में इंसानी बहरान तसव्वुर से कहीं ज़्यादा संगीन है। उन्होंने इजराइल के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने तमाम हुदूद पार करते हुए बैनुल अक़वामी इंसानी हुकूक के कवानीन की धज्जियाँ उड़ा दी। वज़ीर आज़म ने फौरी तौर के ऊपर एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालिबा किया जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। शहबाज शरीफ ने गज़ा के अंदर भूख, इफलास और कहत की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए फौरी जंगबंदी की ज़रूरत के ऊपर जोर दिया। उन्होंने इजराइल के ईरान के खिलाफ इक़दामात और लबनान पर हमलों की भी मजम्मत की। इजराइल के तौसी पसंदाना अज़ाइम से अमन के ख़तरात जो लाहक हैं उसका भी तज़किरा किया और आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसलों पर अमल दरामद यकीनी बनाने के अज़्म का इजहार किया। अरब इस्लामी सरबराह इजलास का बाकायदा तौर पर सभी ममालिक का एक मुसव्वदा एलामिये की सूरत में सामने आया, जिसमें इजराइल के फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पर हमलों की सख्त मजम्मत की गई। इजराइल गज़ा के शहरियों को इज्तमाई सज़ा दे रहा है और फ़लस्तीन में नस्ल कुशी कर रहा है, जबकि गज़ा में भूख और फाका कशी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। एलामिये में आलमी बरादरी से ये मुतालिबा किया गया कि वो इजराइल के लिए हथियारों की बरामदात रोके और उनकी तरसील के ऊपर पाबंदी आयद करे। उसके साथ साथ अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल की रुकनीत मुअत्तल करने के लिए आलमी राय आमा को हमवार करने के ऊपर भी जोर दिया गया कि तमाम ममालिक इस बारे में वोट दें। इससे पहले सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि फ़लस्तीन, लबनान और ईरान पे इजराइली हमलों की मजम्मत हम इस सूरत में करते हैं कि हम ये समझते हैं कि एक खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत होनी चाहिए। बैनुल अक़वामी बरादरी से मुतालिबा है, यहाँ ये वो जुमला था जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज़ की कि इजराइल को ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत के एहतराम के ऊपर मजबूर किया जाए। इस पूरे अमल में कि जब एक तरफ ये कॉन्फ्रेंस जारी थी तो दूसरी तरफ इजराइली फ़ौज के गज़ा पे हमले भी जारी थे, जिसमें मज़ीद 28 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक इजराइली फ़ौज ने नुसीरात मुहाजिर कैंप में पनाहगज़ीनों पर बमबारी की, जिसके बाद ज़ख्मियों और लाशों को अल-उदा अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां दोबारा बमबारी की गई। उन हमलों में 23 से ज़्यादा अफराद शहीद हुए और दर्जनों ज़ख्मी हुए।
اسرائیلی فوج نے غزہ شہر اور بیت حنون میں گھروں کے اوپر حملے کیے، جس کے نتیجے میں 5 افراد شہید ہوئے، اور غزہ میں فلسطینی مزاحمت کاروں کے حملے میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک ہوئے، جن میں ایک ریزرو میجر بھی شامل تھا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان کا علاقہ تھا جہاں پہ جھڑپیں ہوئیں، اور ان جھڑپوں کے دوران 2 اسرائیلی فوجی مارے گئے، جبکہ غزہ میں 11 اور جنوبی لبنان میں 7 فوجی زخمی ہوئے۔ ہلاک ہونے والے 34 سالہ میجر کا تعلق ایلات کے انسداد دہشت گردی کے محکمے سے تھا، اور وہ شمالی غزہ میں اسپیشل فورسز کی کمی کے باعث تعینات تھا۔ اسرائیلی فوج کے مطابق 7 اکتوبر 2023 سے جاری غزہ جنگ میں اب تک 783 اسرائیلی فوجی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں، لیکن وہ نمبر نہیں دیکھتا جو غزہ جنگ میں اس نے 43,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کیا۔ لیکن یہ تعداد بڑھ کے کہاں تک پہنچی، ہم بھی گردان 43,000 کی کرتے رہتے ہیں۔ یہ آسٹریلوی میڈیا کہتا ہے کہ 2 لاکھ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان حالیہ اعلیٰ سطحی فوجی ملاقاتیں جو تھیں وہ خطے میں بڑھتے ہوئے تعاون کی علامت سمجھی جاتی ہیں۔ سعودی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف لیفٹیننٹ جنرل فیاض بن حامد الرویلی انہوں نے ایران کا دورہ کیا، اور یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ایک ایسے وقت میں کہ جب ایران حملہ آور ہونے کا پلان بنا رہا ہے، اور ایرانی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف میجر جنرل محمد باقری سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے عسکری تعلقات اور دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا خود اس دورے کو غیر معمولی قرار دے رہا ہے، کیونکہ دسمبر 2023 کے بعد یہ پہلی براہ راست فوجی ملاقات ہے۔ اس سے پہلے دونوں ممالک کے درمیان فوجی رابطے جو تھے وہ ٹیلی فون کالز تک ہی محدود رہتے تھے۔ ان ملاقاتوں کے دوران سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان بھی بات چیت ہوئی، جس میں خطے کی موجودہ صورتحال اور باہمی تعاون کے اوپر غور کیا گیا۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی جب ریاض میں مسلم اور عرب ممالک کا اجلاس جاری تھا، جس میں غزہ اور لبنان میں جاری اسرائیلی حملوں پہ غور کیا جا رہا تھا۔ سعودی عرب اور ایران کے درمیان بڑھتے ہوئے تعلقات خطے میں استحکام اور امن کے لیے پازیٹو سمجھے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب کا اعلیٰ سطح کا وفد جو ہے وہ ایران پہنچنے کے بعد ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا جب رابطہ ہوا تو سعودی پریس ایجنسی رپورٹ کیا کرتی ہے؟ وہ رپورٹ کرتی ہے کہ اس بات چیت میں عرب اسلامی کانفرنس پہ تبادلہ خیال کیا گیا، جو اس وقت سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض کے اندر جاری ہے۔ اس کانفرنس میں جو بھی باتیں ہوئیں وہ سب کے سامنے ہیں، جن میں ایران کی طرف سے نائب صدر محمد رضا عارف بھی اس کانفرنس کے اندر شریک تھے، اور کانفرنس کا مقصد فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی جارحیت کو روکنا تھا، عام لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، اور خطے میں امن و استحکام کے قیام کے لیے عالمی برادری پر دباؤ ڈالنا تھا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وائس پریزیڈنٹ جو ہے ایران کے وہ ریاض کے اندر موجود ہیں، تو پھر ان کی آرمی چیف کا ایران جانا کیا تھا؟ پھر مسعود پزشکیان کا محمد بن سلمان سے رابطہ کرنا کیا تھا؟ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ پس پردہ تیاریاں کچھ اور چل رہی ہیں۔ خاص طور پر غزہ اور لبنان میں ہونے والی اسرائیلی کارروائیوں پر تشویش کا جب اظہار کیا گیا تو اس بات پر زور دیا گیا کہ بین الاقوامی سطح پہ اس معاملے کو اجاگر کیا جائے، جس پہ لابنگ استعمال کی جائے۔ ایران اور سعودی عرب طویل عرصے تک ایک دوسرے کے حریف سمجھے جاتے تھے۔ گزشتہ سال اپنے تعلقات میں بہتری لانے کی یہ کوشش کر رہے تھے، اور اس میں چین نے اہم کردار ادا کیا تھا، جو دونوں ممالک کے درمیان ثالثی کا کام کر رہا تھا۔ وہ کام بھی ہم نہ کر سکے۔ دونوں ممالک کے تعلقات 2016 میں اس وقت خراب ہوئے جب ایرانی مظاہرین نے تہران اور مشہد میں سعودی سفارتی مشنوں پر حملہ کیا۔ اس کے بعد سعودی عرب اور ایران کے درمیان سفارتی تعلقات تقریباً ختم ہو گئے تھے، لیکن گزشتہ اکتوبر میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی ریاض گئے اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کی۔ اس کے بعد سے دونوں ممالک کے تعلقات میں نمایاں بہتری آئی، اور گزشتہ اکتوبر میں سعودی عرب اور ایران نے مشترکہ فوجی مشقیں بھی کی، جس میں سعودی وزارت دفاع کے مطابق ایران سمیت کئی ممالک نے حصہ لیا۔ سعودی عرب نے بحیرہ عرب میں مختلف ممالک کے ساتھ مشترکہ بحری مشقیں کیں، جن کے اندر ایران شامل تھا، اور یہ اقدامات دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نئی امید کی نشاندہی کر رہے تھے، خاص طور پر اس وقت جب خطے میں کشیدگی اور بے یقینی کا سامنا تھا۔ ایران کی خبر رساں ایک ایجنسی ہے ISNA، ISNA، اس نے یہ اطلاع دی کہ ایران کی فوج روس اور عمان کے ساتھ شمالی بحر ہند میں مشترکہ فوجی مشقیں کر رہی ہیں، جن میں سعودی عرب سمیت 6 دیگر ممالک بھی شامل ہیں۔
ایران کے فوجی کمانڈر ایڈمرل شہرام ایرانی نے اس بات کی تصدیق کی کہ سعودی عرب نے بحیرہ احمر میں مشترکہ فوجی مشقوں کی درخواست کی، لیکن ان مشقوں کی کوئی مخصوص تاریخ ابھی تک نہیں دی گئی۔ سعودی عرب کے اعلیٰ سطح کے فوجی وفد کا ایران کا حالیہ دورہ ایسے وقت کے اندر ہوا جب اسرائیل نے بحیرہ احمر میں ایک نیا علاقائی دفاعی اتحاد قائم کرنے کا دعویٰ کیا۔ اسرائیل نے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں بننے والا یہ اتحاد سعودی عرب، اردن، مصر اور اسرائیل کو شامل کرے گا اور اس کا مقصد ایرانی خطرات سے نمٹنا ہے، اور خاص طور پر بحری نقل و حمل، تیل، گیس اور اسٹریٹجک اثاثوں کے تحفظ کے لیے یہ اتحاد بنایا جا رہا ہے۔ یہ رپورٹ کس نے کیا تھا؟ اسرائیلی ایک نیوز ویب سائٹ ہے زمانِ اسرائیل۔ اس کے مطابق اس دفاعی اتحاد کا مقصد عراق اور یمن میں ایران اور اس کے اتحادیوں سے جو خطرات لاحق تھے اس سے نمٹنا ہے۔ اس طرح کی رپورٹس اور علاقائی فوجی تعاون کا بڑھنا خطے کے اندر ایران کے اثر و رسوخ کے خلاف نئی حکمت عملی کا حصہ سمجھا جا رہا تھا، اور یہ سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں نیا موڑ بھی دکھا سکتا تھا۔ گزشتہ دہائی میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی قیادت میں سعودی عرب اور ایران کے تعلقات میں نمایاں تبدیلیاں آئیں، اور محمد بن سلمان نے اپنی خارجہ پالیسی میں ایران کے معاملے پر ایک نیا رخ اختیار کیا۔ حالانکہ سعودی عرب کی روایتی پالیسی امریکہ کے ساتھ مضبوط تعلقات پر مبنی تھی، سعودی ولی عہد نے اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ سعودی عرب کے مفادات اور امریکہ کے مطالبات میں تضاد نہ ہو، لیکن خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثرات کے حوالے سے سعودی عرب کا نقطہ نظر وقت کے ساتھ تبدیل ہوا۔ چین کی ثالثی ہوئی، پھر سعودی عرب اور ایران نے حالیہ برسوں میں ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کی، لیکن یہ تعلقات بھی کسی مشترکہ اتحاد کی وجہ سے نہیں بلکہ دونوں ممالک کی خارجہ پالیسیز میں تبدیلی کے بغیر ہی ہوئے، اور سعودی عرب کی خارجہ پالیسی اب بھی امریکہ کے مفادات کو ترجیح دیتی ہے، لیکن اس نے خطے میں ایران کے اثرات کو نظر انداز نہیں کیا۔ اس وقت جب اسرائیل غزہ اور لبنان میں اپنی فوجی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور امریکہ کی جانب سے اسرائیل کی حمایت بھی واضح ہے، تو سعودی عرب کے لیے ایک مشکل فیصلہ درپیش ہے۔ سعودی عرب جیسے روایتی امریکی اتحادیوں کو ایران کے ساتھ تعلقات میں توازن قائم کرنا یا پھر ان کشیدہ حالات میں غیر جانبدار رہنا، یہ ایک سب سے بڑا امتحان ہے۔ محمد بن سلمان کی حالیہ تقریر سے یہ واضح ہوتا ہے کہ سعودی عرب اب اپنی خارجہ پالیسی میں زیادہ آزادانہ موقف اختیار کرنے کے لیے تیار ہے۔ سعودی ولی عہد نے اس بات کو زور دے کر کہا ہے کہ سعودی عرب اسرائیل یا امریکہ کے کٹ پتلی بادشاہ کے طور پر نہیں جانا جائے گا۔ ان کی پوزیشن اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ سعودی عرب اب اسرائیل کی طاقت میں اضافے کو ایک مسئلہ سمجھتا ہے اور اس سے پریشان ہے۔ اس خطاب کے ذریعے محمد بن سلمان نے بین الاقوامی برادری کو واضح پیغام دیا ہے کہ سعودی عرب خطے میں اپنے مفادات کے مطابق موقف اختیار کرے گا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب اب اسرائیل کے خلاف اور ایران کے حق میں کھل کے سامنے آیا۔ اس سے سعودی عرب کی عالمی سطح پر پوزیشن کو بھی مضبوط بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو گزشتہ برسوں میں ایک اہم تبدیلی کی علامت ہے۔ اب یہ تو ہے سعودی عرب کا معاملہ یا مسلم ممالک کا معاملہ۔ روسی سفیر البرٹ خورے، انہوں نے فلسطین کی ایک آزاد ریاست کے قیام کی حمایت کا اظہار کر دیا، جس کا دارالحکومت مشرقی یروشلم، اور یہ بیان کراچی کونسل آن فارن ریلیشنز اور سندھ حکومت کے ایک انویسٹمنٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے منعقد کردہ تقریب میں انہوں نے کہا۔ روسی سفیر نے مشرق وسطیٰ کی کشیدہ صورتحال پہ بات کرتے ہوئے اسرائیل اور فلسطین میں امن کی خواہش کا اظہار کیا، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کی برکس میں شمولیت کی حمایت کرتے ہوئے بھی اس کا اعادہ کر دیا۔ لیکن آپ یہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ملک کا سفیر جو ہے وہ اپنے ملک کی پالیسی کے خلاف یا اپنی ملک کی پالیسی کی وضاحت کے بغیر کوئی بھی بیان نہیں دیتا، اور اگر وہ یہ بیان دے رہے ہیں تو خطے میں اسرائیل کے لیے بگڑتی ہوئی طاقت کا توازن ہے۔ مسلم ممالک اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو چلیں، وہ جو قربانیاں دی گئیں، قربانیاں کہوں گا، وہ قربانیاں دی گئیں، ان کا کوئی ثمر ملے گا، اور لوگ جو آپ کو کوستے تھے وہ شاید دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔